अस्सलामुअलैकुम सामीन, दारुल शऊर ऑडियो बुक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ज़ेरे मुताला किताब का नाम है पुरजोश ज़िंदगी गुजारें, जिसके मुसन्निफ़ हैं नॉर्मन विंसेंट पेल और इसकी मुतरजिम है नुज़हत जवेद। आप जानते हैं कि दारुल शऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ में एक जाना माना नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहे। सामीन, आज हम 10वें बाब का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है जिंदगी खुशी से भरपूर हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। असल में आप जिस कदर दूसरों को खुशी फराहम करते हैं उतनी ही खुद भी हासिल करते हैं। यह तबादले का अहम कानून है। जितना आप खुशी बांटेंगे उतनी ही ये बढ़ेगी और जितना अपने पास छुपा कर रखने की कोशिश करेंगे ये कम हो जाएगी। दरअसल जब तक आप दूसरों को खुशी नहीं देते ये आपको नहीं मिलती। खुशी बांटने से आपको तवक्को से कहीं ज्यादा खुशी हासिल होती है। खुशी के इजहार से आपकी शख्सियत ज़बरदस्त और आपकी ताकत बहाल हो जाती है। इससे आपकी सेहत बेहतर हो सकती है और आप में जोश और जज्बा भी पैदा होता है। एक फिजिशियन डॉक्टर जॉन ए शेंडलर और शिकागो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट जे ह्यूगरस्ट ने मिलकर एक छोटी सी किताब लिखी जिसका उन्वान था जिंदगी को किस तरह 100 साल तक खुशगवार गुजारा जा सकता है। इसमें उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि 35 से 50% लोग बीमार सिर्फ इस वजह से हैं कि वो नाखुश हैं। डॉक्टर शैंडलर अपनी बेहतरीन किताब साल के 365 दिन कैसे गुजारे जाएं में लिखते हैं, अच्छी सेहत के लिए खुशगवार सोच की अहमियत बहुत ज़्यादा है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर बीमार लोगों को सिर्फ चंद मिनट के लिए मुकम्मल खुशी के माहौल में छोड़ दिया जाए तो इनमें सेहत याब होने की सलाहियत बढ़ जाती है। एक मशहूर साइंसदान डॉक्टर क्लैरेंस लिटल के नज़दीक खुशी और सेहत का आपस में गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर लिटल कहते हैं, अंदरूनी तवाज़ुन सेहत है और अंदरूनी तौर पर गैर मुतवाज़िन होना बीमारी है। इन जिस्मानी अमाल को ग्लैंड यानी हुदूद कंट्रोल करते हैं जो कि जहनी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। इन बयानात की रोशनी में यह बात हैरान कुन नहीं है कि हमारे अजीम तबीब ने हमें खुश रहने की नसीहत की है। वो हमें नसीहत करते हैं, अल्लाह की रज़ा में खुश रहो। हमारे अंदर सिर्फ इसी वक्त खुशी पैदा हो सकती है जब हमें अपने अंदर जिंदा रहने के मकसद के बारे में इल्म हो और अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा ज़हनी इस्तिताअत को भी इस्तेमाल करने का इल्म होना ज़रूरी है। खुशी और सुकून दो मुतरादिफ तसव्वुरात हैं। जब आप पुरसुकून होते हैं, आपकी ज़िंदगी के तमाम अनासिर बाहम मिलकर काम करते हैं और आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से, दुनिया से और दूसरे लोगों से बहुत वारफ्त होता है। जब आप पुरसुकून होते हैं, तो आपका ज़हन, जिस्म और रूह बाहम ताउन से मुत्तहिद होकर काम करते हैं और बतौर इंसान आपकी कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाती है। DC-6 हवाई जहाज में एक ऐसे इंजीनियर बैठे थे जिसने उस जहाज के इंजन में बनाने में मदद की थी। यह बहुत खुशगवार दिन था और हम उस तेज तरीन प्रवास से लुत्फानंदोज होने के साथ बातें कर रहे थे। उस वक्त मेरे जहन में यह नजरिया आया कि हम आहंगी और तरतीब पुरलुत्फ सलाहियतों का अहम पहलू है। और जब मैंने ये बात उस इंजीनियर से कही तो उसने कहा, आप किस कदर दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ और हम जानते हैं कि मौसर इंजन बनाने का अहम पहलू ये है कि हम इससे पूरे जहाज में तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा कर सकें। उस इंजन के अज्जा जब वहां मिलकर काम करते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे वो खुशी से गा रहे हैं। उसने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फिर कहा, इस ताकतवर जहाज के इंजनों को चिंगाड़ को सुनो। हर इंजन 2500 हॉर्स पावर एनर्जी खर्च कर रहा है और इस पूरे काम में हम आहंगी और लुत्फ है। इससे पहले मेरे जहाज के इंजन की आवाज महज शोर था। अब मैं इनकी हम आहंगी और तरतीब से मिलकर काम करने को पसंद करता हूँ और ये समझता हूँ कि इस तरह ये इंजन भी जानदारों की तरह खुशी से गीत गा रहे हैं। लेकिन इस जहाज को इंसानों के साथ मुवाजना करना दुरुस्त नहीं कि जब वो मिलकर हम आहंग होकर काम करते हैं तो इनके सामने इन जहाज़ों की कारकर्दगी कुछ नहीं है। एथलेटिक कोच इस बात से आगाह हैं कि खुशी और हम आहंगी मौसर सपोर्ट में बाहर मिलकर काम करते हैं। खुशी जहन का एक अहम लुब्रिकेंट है और इस तरह ये आसाब, पट्ठों और दिल का भी अहम लुब्रिकेंट है। ये सोचों से दौड़ती हुई पूरे जिस्म को तवानाई फराहम करती है और एक तेज और जिम्मेदाराना ताकत पैदा कर देती है। खुशी जिस्म, जहन और रूह में एक मुनज़्ज़म बहाव और मुताबिकत पैदा करती है जिससे माहिराना नताइज पैदा होते हैं।
اور آپ کس طرح خوشی پر عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ آپ خود کو کس طرح خوشی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ اس کا پہلا اقدام یہ ہے کہ خوشی کے بارے میں سوچیں۔ ایک نفسیاتی اور روحانی قانون ہے کہ اگر آپ کسی خاص طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس پر ایک لمبے عرصے تک سوچ بچار کرتے رہیں۔ اگر آپ خوفزدہ رہتے ہیں اور نڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ بے باکانہ سوچنے سے ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقہ کار کو اپنا کر آپ ایک پرسکون شخصیت بن سکتے ہیں۔ آپ جو خواہش رکھتے ہیں اس پر مسلسل سوچتے رہیں اور پھر اس پر عمل درآمد کریں تو آپ ویسے ہی بن جائیں گے۔ اس کے لیے ہر روز صبح جاگنے پر پرلطف سوچ کو اپنانا شروع کریں اور دن بھر مسلسل ذہن میں خوشگوار سوچ کو اپناتے رہیں۔ مثلا صبح جاگتے وقت خود سے یہ کہیں، آج ایک اچھا دن ہوگا، میں نے رات بھر پرسکون نیند لی ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں زندہ ہوں، سب سے پہلے میں ایک بہترین ناشتہ کروں گا، پھر کچھ دیر اپنے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھوں گا، اور اس طرح کے مثبت جملے اپنے آپ سے کہیں۔ کھڑکی کی طرف دیکھیں اور مشاہدہ کریں کہ صبح کا وقت کتنا خوبصورت ہے۔ اگر سورج نہیں نکلا اور باہر بارش کا موسم ہے تو اپنے ذہن میں یہ تصور لائیں کہ یہ بارش کتنی زبردست ہے۔ اگر آپ کے کمرے میں کھڑکی نہیں ہے تو کمرے سے باہر نکل کر بھی آپ یہ نظارہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خود سے خوشگوار لہجے میں بات کریں۔ اپنی سوچ اور گفتگو کے ذریعے آپ اپنے اندر حشاشیت اور بشاشیت پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ وہی بن سکتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں اور بننا چاہتے ہیں۔ شاید آپ کا ذہن آپ کی زندہ دل بننے اور زندگی کو خوشی سے گزارنے میں رکاوٹ پیدا کرے اور آپ کو اس پرانی کہاوت کے ذریعے متاثر کرنے کی کوشش کرے، صرف سوچ سے کام نہیں کیے جا سکتے، لیکن سوچ سے ہی ہم بہتر کام کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر سوچ اور محنت سے ایک ہی وقت میں کام لیا جائے تو ہم مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود کو بہتر بنانے کے بارے میں پرعزم ہیں تو آپ کا ذہن اپنے آپ کو تابع کرنے کے بجائے خود ہی آپ کا تابع ہو جائے گا، جس سے آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔ ایک ایسا شخص جس کا ذہن لمبے عرصے تک منفی اور مایوسانہ سوچوں سے بھرا ہوا ہے، اسے یہ طریقہ آغاز میں قدرے مشکل محسوس ہوگا۔ ذہن کو ایک نئے اور تخلیقی طریقے پر سوچنے کے لیے بہت زیادہ تربیت اور سخت کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی، آپ کو اس کے حصول کے لیے سخت محنت اور لگن سے کام کرنا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ محنت سے آپ بالآخر اس مہارت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک کاغذ پینسل لے کر دن بھر رونما ہونے والے خوشی کے کاموں کی فہرست بنا لیں تو اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی۔ آپ ان کی تعداد اور وسعت کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور جب آپ ان کی مسلسل فہرست بناتے رہیں گے تو ان کی تعداد اور معانی میں بھی بے حد اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہر روز ایک منظم طریقے سے ذہن میں دن بھر کے ہونے والے خوشگوار واقعات کو لائیں، انہیں اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، انہیں بار بار تصورات میں دہرائیں، اپنی تمام پرانی سوچوں کو کہیں دفن کر کے ان کی جگہ نئی اور زندہ دل سوچوں کو اپنائیں۔ جیسے ہی پرلطف تصورات کی تعداد بڑھے گی تو وہ آپ کے ضمیر میں سرایت کر جائیں گے اور آپ کے ذہن میں مستقل خوشی پیدا ہونے لگے گی۔ خوشی کی ترغیب اور آپ کی ذہنی حالت میں تبدیلی کے لیے سوچ کی طاقت کی اہمیت کو ایک ایسے آدمی کے تجربے سے بیان کیا جا سکتا ہے جو مجھے شکاگو جانے والی ٹرین میں ملا۔ یہ آدمی جسے میں تھوڑا بہت جانتا تھا، اس وقت وہ غیر معمولی طور پر پریشان تھا اور اس کا ذہن منفی سوچوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے نزدیک ہر چیز، یعنی اس کی اپنی صحت سے لے کر ملک کی حالت، سب ہی خراب تھے۔ کیا یہ ایک خوفناک ٹرین نہیں ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اور کیا تم نے ایوننگ کار میں کھانا کھایا ہے؟ کیا یہ بیزار کن بات نہیں ہے؟ کیا آپ کو کوئی اچھی سروس نہیں ملے گی؟ میں کوئی بھی چیز نہیں کھا سکا، اس نے بتایا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر تک مختلف لوگوں پر طنز کرتا رہا جنہیں ہم دونوں جانتے تھے۔ اس نے کہا، میں نے اخبار میں آپ کے اداریوں میں سے ایک اداریہ پڑھا ہے جو کہ شادمانی اور بھرپور توانا بننے کے متعلق تھا۔ اب میں آپ سے بہت سنجیدگی سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے آپ واقعی متفق ہیں، اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص اس قدر شادماں ہو سکتا ہے جیسا آپ نے بیان کیا تھا؟ یقیناً میں بتا سکتا ہوں، اور وہ خود ہوں، میں نے اسے کہا۔ لیکن کیسے؟ لگتا ہے آپ زندگی کو ٹھوکر مار کر گزر رہے ہیں، اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا، خوش و خرم بننے کے لیے خوشی کو سوچیں، اسے اپنائیں، خوشی پر یقین رکھیں، خوشی کے کام کریں اور خوشیاں بانٹیں۔ مثال کے طور پر جیسا آپ نے کہا یہ ایک خوفناک ٹرین ہے، اس کے بجائے آپ یہ پرجوش ہو کر کہیں یہ ایک زبردست ٹرین ہے، اور یہ واقعی زبردست ٹرین ہے۔ دراصل یہ سائنسی ایجادات ذہانت کی ایک تخلیق ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ رومانس پایا جاتا ہے۔ یہ پہیوں پر آباد ایک شہر ہے جو کہ دن رات چلتا ہے، اور اس طرح ایوننگ کار میں دیا جانے والا کھانا بھی بالکل خراب نہ تھا۔ حالات و واقعات اور چیزوں کے بارے میں ہمیشہ مثبت اور شائستہ رویے اپنائیں، بالکل ایسے جیسے یہ روز آپ کو ملتے ہوں۔
میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص کافی عرصے سے منفی سوچ اپنائے ہوئے ہے اور ہر چیز کے بارے میں غمزدہ رہتا ہے، اس لیے وہ ایسا بن گیا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ منفی رویے اپنانے کا ماہر تھا۔ تاہم میں نے اسے خوشی پیدا کرنے والے اصول اور طریقے بتائے۔ ظاہری طور پر میں کچھ پرجوش ہو گیا اور میں نے اس کے سامنے ایک ایسی تصویر کھینچی جس طرح اسے بننا چاہیے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میں نے اس کے بارے میں بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا کہ وہ کیا بننا چاہتا تھا۔ اکثر وہ لوگ جو اداسی سے اور منفی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، وہ دراصل اپنے جذبات کی بالکل برعکس اظہار کرتے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ان بیان کردہ سادہ طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور بلا شک و شبہ اس نے ان نئے طریقوں سے فوراً ہی کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اگلے دن جب ہم شکاگو کے لا سالے اسٹریٹ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو موسم قہر اور ابرآلود تھا۔ جب وہ ریل گاڑی سے اترنے لگا تو اسی وقت ٹرین کے ملازم نے اس سے کہا، مجھے امید ہے آپ کی رات اچھی گزری ہوگی۔ اوہو، اچھی نہیں تھی، لیکن پھر اتنی بری بھی نہیں تھی جتنی بعض اوقات ہوتی ہے، اس نے کہا۔ اس نے موسم کی طرف دیکھا اور پھر بولا، آج موسم ابرآلود رہے گا، کیا ایسا نہیں ہوگا؟ پھر اس نے میری طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اوہ، گڈ مارننگ ڈاکٹر، اس نے قدرے بیزاری سے کہا، لیکن اس بیزاری میں ایک نئی امنگ بھی تھی۔ پھر اس کے چہرے پر ایک زبردست رنگ آیا۔ یہ ایک زبردست دن ہے، کیا نہیں ہے؟ پہلے اس نے مثبت سوچ کو محسوس کرنے کا آغاز کیا اور پھر اس نے مثبت سوچ کو اپنا لیا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے اس طریقہ کار پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس کی بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ خود کو سنجیدگی سے بدلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ میں اپنے خامد کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ دراصل وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ وہ سیدھے کھڑے ہیں۔ اس کی بیوی نے مجھے بتایا، بڑی سوچ رہا ہے اور اسے یقین ہے کہ مجھے زندگی سے کچھ بڑا حاصل ہوگا۔ یہ سب عجیب نظر آتا ہے، لیکن اس نے اس کے لیے کام کیا، کیونکہ اب اس کے لیے زندگی پہلے سے بہت تیز ہو گئی تھی۔ میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بھی دن کے آغاز میں ایک لمبا سانس لیں اور یہ کہیں، میں سیدھا کھڑا ہوں، میں عظیم سوچ رہا ہوں، میں بڑی بات پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے سے آپ خود کو سیدھا کھڑا کریں گے اور آپ جسم کے تمام اعضاء اپنی نارمل پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اس سے آپ کے ذہن سے تمام لغو سوچیں بالکل نکل جائیں گی اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ خوشی میں کمی آج کل کے تمام لوگوں، جن میں جوان اور بوڑھے سب شامل ہیں، ایک اہم مسئلہ ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب ایک ہائی اسکول اخبار کی ایک نوجوان ایڈیٹر نے میرا انٹرویو کیا۔ اس نے کہا، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اور جو ہم سب کا سوال ہے، آپ کس طرح سے واقعی خوش رہ سکتے ہیں؟ میں اگر درست کہوں تو میں نے کہا، کیا آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ہائی اسکول کے طالب علموں کا سب سے اہم سوال جس کا وہ جواب جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں؟ بالکل، اس نے کہا، ڈاکٹر پیل، ہم میں سے زیادہ تر لوگ ملے جلے ہیں، ہم صرف خوش ہونے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے ایک جملے میں جواب دیا، اگر آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں تو اگر چاہیں تو ان میں سے خوشی کا پہلو تلاش کر سکتے ہیں۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کو خوشی سے بھرپور بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ کیسا ہے؟ لوگوں سے نفرت کرنا چھوڑ دیں، غلط کام کرنا ترک کر دیں، خوفزدہ ہونا چھوڑ دیں، اپنے بارے میں سوچنا ترک کر کے دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ آپ کو خوش ہونے کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ ایک حیران کن اور رقت آمیز بات ہے کہ کس طرح بہت سے لوگ اپنی اندرونی عدم مطابقت سے زندگی میں مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کی خوشی کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ انہیں اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ وہ زندہ ہیں۔ کیا آپ صبح بیدار ہوتے ہوئے زندہ ہونے پر خوش ہوتے ہیں یا خوشی سے کام پر جاتے ہیں؟ کیا آپ سارا دن اچھا وقت گزارتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اس کتاب میں وہ تمام تکنیکیں بتائی گئی ہیں جس کو آپ استعمال کر کے خوش رہ سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو جس قدر خوشی دیتے ہیں اتنے ہی خود آپ کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تبادلے کا ایک قانون ہے، خوشی اتنی ہی بڑھتی ہے جتنی آپ دوسروں کو دیتے ہیں، اور اس وقت یہ خوشی ختم ہو جاتی ہے جب آپ صرف اسے اپنے تک محدود کرتے ہیں۔ دراصل آپ اسے اگر دوسروں کو نہیں دیں گے تو آپ خود بھی اس سے محروم ہو جائیں گے۔ کسی بھی کام میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے یا بطور انسان کامیاب بننے کے لیے پرجوش اور باہمت بنیں۔ خوشی کے ذریعے توانائی حاصل کریں۔ کامیابی کے حصول کے لیے خوشی کے طریقوں کو سیکھیے اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر نارمل انسان اپنی زندگی میں ہر ممکن کام کرنا چاہتا ہے، اور اسے بار بار دہرایا گیا ہے کہ خوشی سے انسان میں زبردست کامیابیاں حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، نئی تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، منفی اور تاریک سوچیں شخصیت کو منجمد کر دیتی ہیں۔ اس حالت سے نجات حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد طلب کریں، قرآن پاک کا باقاعدگی سے مطالعہ کریں اور مصائب کا بہادری سے مقابلہ کریں۔
باقاعدہ کسی مذہبی عالم کے پاس جا کر روحانی تربیت حاصل کریں تو اس سے آپ پر یقیناً اچھا اثر پڑے گا۔ اسی طرح آپ کی شخصیت میں ایک نئی روح پیدا ہو جائے گی۔ اسلام کے صحیح اصولوں پر عمل درآمد کرنے سے ہی ہم اچھے اور نیک انسان بن سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی طلب کرنی چاہیے۔ آج کل کامیاب لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہمارے دور میں روحانی آگہی ہے۔ یہ روحانی آگہی اس قدر قابل عمل ہے کہ لوگ اس کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ایک بار ایک بچے نے خط لکھا: ڈیئر ڈاکٹر، میری دادی اماں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ کئی سالوں سے میں ان کے لیے حج کرنے کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، کیونکہ اس کی دادی اماں کہتی ہیں اللہ اسے موقع فراہم کرے اور وہ حج کے لیے سعودی عرب جائے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا۔ یہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ انہوں نے کئی سالوں سے میری تربیت کی ہے اور مجھے یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ اس کے 7 بچے ہیں اور اس نے ان سب کو ہی اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے۔ اس نے مجھے اور میری بڑی بہن کو بھی پڑھایا ہے۔ میں نے اسے صرف اس وجہ سے بھوکا سوتے بھی دیکھا ہے کہ وہ کھانا اس کی اولاد کھا لے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کو اپنے خاندان کی خوشی کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جہاں وہ اب رہی ہے اس نے وہ گھر 2 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ اس کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جانی چاہیے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے تو میں ان پر ضرور ایک کتاب لکھوں گا۔ وہ اس دنیا میں اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہے اور اس کی ہستی ایسی ہے جیسے کوئی موسیقی بج رہی ہے۔ سچ مچ وہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ آپ کا مخلص۔ میں اس لڑکے کی دادی سے ملنے اس کے گھر گیا اور جیسا اس لڑکے نے کہا تھا وہ واقعی ویسے ہی زبردست خاتون تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے چہرے پر اس کے اندرونی سکون اور طمانینت کی وہ لہر دوڑ رہی تھی۔ جب میں اس عورت سے ملنے اس کے گھر پہنچا تو گلی میں کوئی نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی گلی تھی جس میں اس کا گھر واقع تھا۔ اس کے گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت دھیمی سی رفتار سے چل رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں سبزی کا تھیلا ہے۔ وہ بہت آہستہ گنگنا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جسے ملنے کے لیے میں آیا ہوں، اس لیے میں اس وقت تک وہیں کھڑا ہو گیا جب تک وہ عورت وہاں پہنچی۔ کیا آپ مسز ہیں فلاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مسز ماریا ہنی، اس نے کہا۔ آپ کو کیا کام ہے؟ میں تو صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن آپ مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ آپ کے پوتے نے مجھے ایک خط لکھا تھا جس میں اس نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر دیکھنا چاہتی ہیں اور وہ آپ کو اللہ کا ایک فرشتہ لگتی ہے۔ اس نے خوش ہو کر کہا لگایا اور کہنے لگی، میں مسز ماریا ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی ہنسی ایسی ہے جیسے موسیقی ہوتی ہے۔ میں نے دوبارہ کہا۔ اس پر وہ ہنسنے لگی اور یہ بات بھی سچ تھی کہ اس کی ہنسی موسیقی کی طرح مدھر تھی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر کے اندر گیا تو اس نے مجھے اپنے ان تمام بچوں کی تصویریں دکھائیں جنہیں اس نے تعلیم دلوائی تھی اور جو اب سب کے سب اچھے عہدوں پر تھے۔ میں نے اسے مبارکباد دی اور کہا کہ وہ واقعی کامیاب ترین عورت ہے۔ اوہ، میں کوئی کامیاب عورت نہیں ہوں، میں ان سے صرف محبت کرتی ہوں۔ اور جب اس نے مجھے یہ کہا تو مجھے اس سے بھی محبت محسوس ہوئی۔ اسی وقت اس کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے اس کی گفتگو کو صرف اختتامی الفاظ سنے۔ اب ہنی تم پریشان نہیں ہونا، میں شام کو آ کر تمہیں سنبھال لوں گی، اس نے فون پر کسی سے کہا۔ جیسے ہی اس نے فون کا ریسیور رکھا، بیچاری امیر لیکن پریشان عورت، اس پر کڑا وقت آیا ہے اور مجھے شام کو اسے ملنے گھر جانا ہے۔ اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ لفظ سہارا بھی پسند آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جن لوگوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو خود پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا وہ عورت امیر ہے اور اسے بھی مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہنی ایک امیر نہیں بلکہ غریب عورت ہے۔ لوگ اس وقت تک امیر نہیں ہوتے جب تک وہ اندر سے امیر نہیں ہوتے، بڑھیا نے جواب دیا۔ وہ ایسے جاندار طریقے سے مسکرائی کہ صرف وہی لوگ مسکرا سکتے ہیں جو واقعی امیر اور عقل مند بھی ہوتے ہیں۔ وہ ان چند باہمت انسانوں میں سے ایک تھی جسے میں کبھی ملا۔ میں نے اسے پوچھا، آپ نے یہ جاندار خوشی کہاں سے اور کیسے حاصل کی؟ وہ مسکرائی اور بولی، میں صرف لوگوں سے پیار کرتی ہوں۔ میں دوسروں کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں ڈالتی بلکہ میں صرف لوگوں سے پیار کرتی ہوں، اور جب آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ خوش رہتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ اس نے جو کچھ کہا وہ واقعی ایسی ہی تھی۔ پھر میں نے مزید کہا، لیکن میری خوشی کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتی ہوں، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے تو کوئی شے آپ کو بے چین نہیں کرتی اور نہ ہی آپ مایوس ہوتے ہیں۔ آپ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ اس بات کو میاں محمد بخش نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر کسے دا دل نہ ڈھاویں، وچ دلاں دے رب رہندا۔
اب میں اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ زندگی کو بہتر بنانے میں خوشی کے خیالات کی کس قدر اہمیت ہے، اور میں نے اس پر عمل کر کے اور سوچ بچار کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک زبردست فارمولہ ہے۔ نمبر 1، میں نے خوشی حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں اور وہ سبھی قابل عمل ہیں، لیکن در حقیقت اصل پرلطف کتاب قرآن پاک ہے۔ 2، میں نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں اور ان طریقوں سے آپ اپنے ذہن کو دوبارہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ خوشگوار سوچوں کو اپنا کر ذہن سے ناخوشگوار سوچوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، میں ان میں سے چند باتوں کو روزانہ دہراتا ہوں۔ سوچ کو مسلسل زبان سے کہنے سے ہم ان کو اپنی سوچوں کا حصہ بنا لیتے ہیں اور رفتہ رفتہ ہم وہی کرتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ نمبر 4، میں نے اپنی زندگی کے تمام خوشگوار واقعات کی فہرست بنا لی ہے۔ اس فہرست کو میں نے بغور پڑھا ہے تاکہ میں اپنی خوشی کی وجوہات جان سکوں۔ نمبر 5، میں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے دوسروں کو خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ نمبر 6، میں زندگی کو خوشگوار پہلو کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر انسان کو زندگی کی پریشانیوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو انہیں کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن زندگی میں بہت سی خوشیاں موجود ہیں اور ہمیں انہیں بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، میں نے خوشیوں سے نارمل اور مناسب طریقے سے محفوظ ہونے کی عادت کو اپنا لیا ہے۔